नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच वो है जो सर चढ़ कर बोले, और एक अरबी का मुहावरा है अल-फद्लु मा शाहिदत बिहिल आदा। तारीफ और फजीलत वही होती है दुश्मन जिसका इकरार करे, दुश्मन जिसकी गवाही दे। और इन्नल कज़ूबा कद यसदुकु, कभी कभी बहुत झूठा भी सच बोल देता है। इन तमाम मुहावरों के मिसदाक जो हैं वो देवबंदियों का ये मुनाजिर है और वहाबियों का ये मुनाजिर है कि इन दोनों ने किस अंदाज से सच्चाई का इकरार किया, सच्चाई को बयान किया। वो इंशाल्लाह इनकी वीडियोस हम चलाएंगे। उससे पहले हम ये बात आपको बता दें कि जितने भी हमारे भोले भाले मुसलमान हैं उन्होंने अपने कानों से ये बात सुनी होगी और मुतअद्दद दफ़ा सुनी होगी, और देवबंदियों और वहाबियों से ही सुनी होगी कि ये सुन्नी बरेलवी होते हैं, ये मुशरिक हैं, ये कब्र चाट हैं, ये कब्र परस्त हैं, ये कब्रों पर सजदे करने वाले हैं, ये बाबाओं से मांगने वाले हैं, ये पीरों फ़कीरों से मांग कर शिर्क का इर्तिकाब करने वाले हैं। तो ये बात कि बरेलवी शिर्क करते हैं, सुन्नी मुसलमान शिर्क करते हैं, ये बात देवबंदियों ने मुसलमानों के कानों में डाली। देवबंदियों और वहाबियों ने मुसलमानों के कुलूब व अज़हान के अंदर ये फिट की हैं, और ये इनका तुर्रा रहा है, ये इनकी निशानी रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के लख्ते जिगर, आपका एक कौल इमाम बुखारी 6930 नंबर हदीस पाक के ऊपर तालीकन लेकर आए कि आप फरमाते हैं वकाना इब्नु उमर यराहुम शिरार खल्क़िल्लाहि वक़ाल इन्नहुम इंतलक़ू इला आयातिन नज़लत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अलल मुअमिनीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक अमल पहले बयान किया कि आप खारजियों को अल्लाह की सबसे बदतरीन मखलूक जानते थे, और आप फरमाते थे कि इनका अमल क्या है, क्यों इनको आप बदतरीन मखलूक जानते हैं, बदतरीन मखलूक गिरदानते हैं। वो इस वजह से कि ये उन आयात की तरफ कि जो अल्लाह ने काफिरों के हक में नाजिल की, बुतों के हक में नाजिल की, उनके पास जाते हैं और उनको मुसलमानों पर चिस्पा कर देते हैं। तो अब ये जो खसलत है और ये जो गंदी तबीयत है आप देखेंगे तो देवबंदियों के अंदर पाई जाती है, वहाबियों के अंदर पाई जाती है। और वो क्या करते हैं कि वो आयात कि जो अल्लाह ने कुफार के हक में नाजिल की, बुतों के हक में नाजिल की, वो आयात पढ़ पढ़ कर सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक करार देते हैं और कहते हैं कि ये देखो जी, वो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया था कि जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारे, और वहाँ पर जो तदउ यदउ और ये जो अल्फाज आए हैं दा यदउ से, उनका माना पुकारना करके मुसलमानों को जो है वो धोखा देते हैं। हालांकि जमी मुफस्सिरीन ने उसका माना जो है वो इबादत लिया है। पुकारना मुतलकन पुकारना कैसे शिरक हो सकता है? अगर पुकारना ही शिरक हो तो फिर मुसलमान कौन बचेगा? तो कोई भी मुसलमान नहीं बचेगा, सारे के सारे पुकारने की वजह से मुशरिक करार पाएंगे माअज़ अल्लाह। तो उन आयात में जो दाआ यदउ से मुराद है वो है इबादत, लेकिन ये उसमें मानवी तहरीफ करके उसके मानी को बदल कर सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक करार देने की कोशिश करते हैं। और ये जो मैंने इतनी बात की, इस बात की तस्दीक एक तो आप लोग खुद करेंगे कि वाकई हमने ये बातें सुन रखी हैं, और कई हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान जो हैं वो सुन्नियों से बदजन होकर, और सुन्नियों को ही ये बरेलवी कहते हैं, तो इन सुन्नियों से बदजन होकर वो वहाबी हो गए होंगे, देवबंदी हो गए होंगे। तो ये बात एक तो इधर से तस्दीक हो जाती है कि अवामुन नास के अंदर ये बात बिल्कुल शाये ज़ाये है, बिल्कुल मारूफ व मशहूर है कि देवबंदी और वहाबी हम पर क्या फतावा लगाते हैं। और दूसरी दलील इनके इस बात पर कि ये हमें मुशरिक कहते हैं, ये हमारे अकायद को मुशरिकाना अकायद समझते हैं, उस पर मैं चंद किताबों के हवाले दे देता हूं ताकि आप लोगों को इल्म हो जाए कि ये लोग सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक समझते हैं। लेकिन ये जो अब देवबंदी और वहाबी आए हैं, चूंकि इन्होंने सबके साथ बना के रखनी है और सबको लेकर चलना है, सबसे जो है वो मफादात हासिल करने हैं, तो ये अब्दुल वाहिद कुरैशी हो गया और ये उमर सिद्दीक हो गया, ये दोनों जो हैं वो इस अंदाज के बयान दे रहे हैं ताकि सुन्नी भोले भाले जो हैं, जिस तरह पहले गुमराह होकर देवबंदी और वहाबी हो गए थे, अब भी वो गुमराह हों कि ओहो हो यार, ये देखो कितनी टॉलरेंस है इनके अंदर, कितनी बर्दाश्त है इनके अंदर, यार देखो इनमें कितने अखलाकियात हैं, ये किस अंदाज से जो है बरेलवियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये तो मुशरिक नहीं होते, इनके साथ तो रिश्ते का लेन देन करना जायज़ है, इनके साथ सारे मुसलमानों वाले मामलात किए जाएंगे। अगर कोई शिरक देवबंदी में भी पाया जाएगा तो वो भी मुशरिक होगा, अगर वहाबी में भी पाया जाएगा वो भी मुशरिक होगा।
ہوگا, چاہے جائے کہ بریلوی کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جائے. اور یہ شدت پسندی ہم میں نہیں ہے, یہ انتہا پسندی شدت پسندی سنیوں میں ہو سکتی ہے, بریلویوں میں ہو سکتی ہے, لیکن ہم میں نہیں ہے. تو لوگ سنیں گے, بھولے بالے سنی سنیں گے, وہ کہیں گے واہ واہ واہ, دیکھیں یار یہ کتنی ٹالرنس والے ہیں, کتنی برداشت والے ہیں. جبکہ ادھر بریلوی مفتیوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ نہ بھائی, ہمارا ان کے ساتھ ذرا برابر بھی گزارا نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ کھان پان نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بالتفصیل بیان کی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی حلوے مانڈوں کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ تیجے 40ویں اور 10ویں اور اسی طرح میلاد منانا نہ منانا, جلوس نکالنا نہ نکالنا, جھنڈیاں لگانا, لائٹنگ لگانا نہ لگانا, دیگیں بنانا نہ بنانا, قبر پر دعا کرنا نہ کرنا, اذان دینا نہ دینا, جنازے کے بعد دعا کرنا نہ کرنا, ان چیزوں کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ ہمارا ان کے ساتھ ایمان و کفر کا اختلاف ہے. تو جس طرح ہم قادیانیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, کھان پان نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ مراسم نہیں رکھ سکتے, اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہم مراسم نہیں رکھ سکتے. تو جو قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ پینگے بڑھائے گا تو وہ مسلمانوں کا غدار کہلائے گا. تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی جو پینگے بڑھائے گا وہ بھی مسلمانوں کا غدار کہلائے گا. اب چاہے وہ پہلے اپنے آپ کو مفتی اعظم ہی کیوں نہ کہلاتا ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو علامہ الدہر علامہ فہامہ ہی کیوں نہ کہلاتا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو کسے باشد, ہم اس کی نہ ذات دیکھیں گے, نہ اس کا رنگ دیکھیں گے, نہ روپ دیکھیں گے, نہ نسل دیکھیں گے, نہ ہم اس کے کارنامے دیکھیں گے, نہ ہم اس کی عبادات دیکھیں گے. ہم اس کا یہ غداری کرنا دیکھیں گے اور اس کے اوپر وہی احکامات لگائیں گے جو شریعت مطہرہ اس طرح کے لوگوں پر احکامات لگاتی ہے. اب آئیں پہلے ان دونوں کا بیان سن لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ کتابوں سے ان کو نمونے پیش کر دیں گے تاکہ یہ لوگ اپنے گھر کی خبر لیں اور ان کو یہ فتاوی نظر آئیں اور ان کی منافقت جو ہے وہ لوگوں پر واضح ہو. اگر یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو بریلویوں کو تو مشرک کہا جاتا ہے, تو آپ نے پھر ان کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ اس نے کہیں بریلویوں کو خراج تحسین پیش کیا تو سامنے سے سائل نے سوال کر دیا, دیوبندی نے سوال کر دیا کہ یہ جب بریلوی مشرک ہیں آپ کے فتاوی کے نظر, اب دیکھیں اس سوال کرنے والے کے ذہن میں بھی یہ بات تھی نا کہ یہ تو بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں. بھئی یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پاس یہ سوال اسی لیے پیدا ہوا کہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے بریلویوں کو مشرک ہی کہا تھا, مشرک ہی سنا تھا, مشرک ہی لکھا تھا, مشرک ہی پڑھا تھا. تو جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی تو اس نے اپنے مولوی سے تو سوال کرنا تھا کہ بھائی تم کیسے خراج تحسین پیش کر سکتے ہو بریلویوں کو, حالانکہ وہ تو تمہارے نزدیک, تمہارے بقول, تمہارے فتاوی کے نزدیک, تمہاری تحریرات کے نزدیک, تمہاری تقریرات کے نزدیک وہ تو بالکل جو ہے وہ مشرک ہیں. اور اس نے پھر آگے سے دانت نکالتے ہوئے کیا جواب دیا, اب ذرا وہ سنیں. دیکھیں, کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو, ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے, ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے. ہمارے اکابر نے بریلویوں پہ شرک کا فتویٰ دیا ہو, ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے. حضرت آپ اپنی نظر کا علاج کروائیں, اور آپ جو ہے یہ جس انداز سے منافقانہ روش کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں, اب مجھے پتا ہے کہ جب میں آپ کے بڑوں کے فتاوی جات رکھوں گا تو آپ لکیر کے فقیر بنتے ہوئے یہ بات کہیں گے یہاں بریلوی کا لفظ کہاں ہے, یہاں بریلویت کا لفظ کہاں ہے, یہاں احمد رضا کے ماننے والوں کا لفظ کہاں ہے. تو فور یور کائنڈ انفارمیشن, جب آپ کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں تو آپ اس کے عقائد پر فتویٰ لگاتے ہیں, اس کے اقوال, اس کے افعال پر فتویٰ لگاتے ہیں. اس نام پر آپ کا فتویٰ بعد میں ہوتا ہے, اس کے اقوال, اس کے عقائد پر پہلے ہوتا ہے. تو اب جس عقیدے پر آپ نے فتویٰ لگایا اور جو فتویٰ لگایا, اب اس عقیدے کا حامل شخص اس فتوے کی زد میں آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ ہر ذی شعور بہتر طریقے سے جانتا ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے تو مجھے بتائیں اس کا حامل شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. جب آپ کہیں کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے اور سری کفر پر مشتمل ہے تو مجھے بتائیں اس کا حامل شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. جب آپ یہ کہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے تو مجھے بتائیں انکار کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب آپ عقائد ذکر کر کے اس کے اوپر شرک اور کفر کا حکم لگائیں گے
تو اس کے حاملین پر وہی حکم لگے گا. اور حامل جو ہے چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہو چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہلاتا ہو, تو تمہارے اکابر کے فتاوا موجود ہیں, وہ انشاءاللہ تمہاری ویڈیو کے بعد ہم بیان کریں گے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو, مشرک کہہ دیا ہو. بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے. تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ یہاں سے بھی عبد الواحد قریشی بھولے بالے سنیوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے کہ جو بھی بریلوی علماء دیوبندیوں کے اوپر سخت احکامات لگاتے ہیں, وہابیوں پر سخت احکامات لگاتے ہیں, وہ سارے غیر سنجیدہ ہیں, اور وہ ہیں بھی بہت تھوڑے. اور جو اکثریت ہے اور جو سنجیدہ لوگ ہیں, علمی لوگ ہیں بریلویوں میں, وہ اس طرح کے فتاوا نہیں لگاتے. حالانکہ تم جن کو بریلوی کہہ رہے ہو, وہ بریلوی جس کی وجہ سے بریلوی ہیں اس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, اور ان کے فتاوا جات کے اندر ہی دیوبندیوں پر اور وہابیوں پر بالکل واضح الفاظ میں فتاوا موجود ہیں. اب امام احمد رضا سے زیادہ سنجیدہ بریلویت میں کون ہے اور امام احمد رضا سے زیادہ علمی جو ہے وہ بریلویوں میں کون ہے؟ تو یہ بات بالکل تمہاری ڈھکوسلے پر مشتمل ہے, اور یہ تم دو نمبری کر رہے ہو. ہاں, ہمارے اندر چھپے ہوئے غداروں کی طرف اشارہ تمہارا ضرور ہے, ہم اس کا بھی آپریشن الحمدللہ تمہارے اس اشارے سے پہلے ہی کر چکے ہیں, ہمیں تمہارے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو تم لوگوں کو بدھو بنانے کی کوشش کر رہے ہو اس کا بھی ہم پردہ چاک کر رہے ہیں کہ یہ بالکل اس کی بات غلط ہے. جو بھی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ دیوبندیوں کے اوپر ہمارے اتنے سخت فتاوا کیوں ہیں, وہ میری اس ویڈیو کو اول تا آخر بالکل بغوش ہوش سنے. انشاءاللہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ فتاوا بالکل درست ہیں اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں. اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی من چاہی بات نہیں کی, اپنے دل سے بات نہیں کی, قرآن و حدیث سے دلائل بیان کر کے اعلیٰ حضرت نے وہ تمام فتاوا جات لگائے ہیں. اور وہ جب آپ عبارتیں سنیں گے اور ان کے بڑوں کے وہ کانٹ دیکھیں گے تو آپ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بعد میں پڑھیں گے, آپ خود پہلے بول اٹھیں گے کہ ان عقائد کا حامل شخص کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ مشین تو چلائی ہے, اور مشین تمہارے بزرگوں نے ایسی چلائی ہے کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں ہے. وہ ابھی ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. دیکھیں, جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں, غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں, میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی. بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے. قبر پہ سجدہ, اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے. ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. اب یہاں پر دیکھیں, مزید وضاحت کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ بریلویوں کو کس وجہ سے مشرک کہا جاتا ہے. اب بھائی تم نے پہلے تو نفی کر دی کہ مشرک تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے, لیکن چلو اب یہاں پر تم تھوڑا سا تو مانے کہ بریلویوں کو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے اور جو ہے وہ غیر اللہ کو ندا پکارنے کی وجہ سے اور ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ مشرک کہا جاتا ہے, اور قبروں پر سجدہ کرنے کی بنا پر جو ہے وہ مشرک کہا جاتا ہے. پھر آگے تم نے خود ہی کہہ دیا کہ جو بریلویوں کے جو علماء ہیں گولڑا شریف سے لے کر اعلیٰ حضرت تک, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس بات کو برملا کہتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ جائز نہیں ہے, اور وہ ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ لگا کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم دیوبندی بریلویوں کو کیوں مشرک کہتے ہیں. اس نے وہ وجوہات بھی گنوا دی, اور اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے دیوبندیوں کی نظر میں مداہنت کا شکار ہوتے ہوئے یہ وہاں سے جو ہے وہ نیچے نیچے ہو کر نکل گیا, اور تمام اکابر کے فتاوا کو اس نے پسے پش ڈال دیا, بلکہ اس نے چرائے میں رکھ کر آگ لگا دی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں, شرک میں مبتلا ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں, شرک میں مبتلا ہوں. بھائی شرک میں مبتلا دیوبندی ہو, وہ بھی مسلمان نہیں ہے, آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ, کفر کے فتوے کی مشین, یہ روش انتہائی خطرناک ہے. یہ ہمیں نقصان دے گی. میں کم از کم اس روش کو کبھی بھی اچھا نہیں کہوں گا اور اس روش کی تائید نہیں. کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں, شرک میں مبتلا ہوں. یہ دیوبندی مناظر ہے,
یہ کوئی دیوبندیوں کا للو پھجو عالم نہیں ہے, یہ کوئی دیوبندیوں کا جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ ان کا مناظر ہے. اور ان کا جو سب سے بڑا مناظر اس وقت کا الیاس گھمن ہے, یہ اس کا منظور نظر ہے, اس کا چہیتا شاگرد ہے. یہ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا القابات دیتے ہیں اور دلائل کا اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں. یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے کہ میں نے ان کو شرک میں مبتلا نہیں دیکھا, ان کو شرک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ وہ فضل ہے کہ جس کی گواہی خود دشمن دے رہا ہے, یہ وہ گواہی ہے جو مدعی خود آ کر دے رہا ہے. اور مدعی کی گواہی سب پر بھاری ہوتی ہے. جو خود ہی آ کر کہہ دے کہ نہ بھائی جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس دعوے میں غلط ہوں اور مدعا علیہ جو ہے وہ بالکل حق پر ہے, تو یہ گواہی سارے گواہوں پر بھاری ہوتی ہے. اور یہاں گواہی کا نصاب پورا کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی کہ المرء یؤخذ باقرارہ, کہ بندے کے اقرار پر ہی اس سے مواخذہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل اس بندے نے ببانگ دوہل اس بات کا اعتراف کر لیا. اور یہ لوگ ساری زندگی یہ جھوٹ بول بول کر کہ جی بریلوی مشرک ہوتے ہیں, بریلوی مشرک ہوتے ہیں, بریلوی مشرک ہوتے ہیں, آج یہ سچ بول بیٹھے کہ ان الکذوب قد یصدق, کہ بے شک کبھی بہت بہت جھوٹ بولنے والا بھی سچ بول دیتا ہے. تو اس کے مصداق انہوں نے یہ سچ بولا. اور آپ عمر صدیق کا بھی بیان سن لیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ حوالہ جات دکھائیں گے. بریلوی مسلمان نے ساڈے علماء انہاں دے نکاح پڑھاندے رہے نے کہ نہیں, جنازے پڑھاندے رہے نے کہ نہیں؟ جے مشرک نے پھر دھی دینا جائز ہے؟ اللہ نے کہا لا تنکحوا المشرکات لا تنکحوا المشرکین. بریلوی مسلمان نے ساڈے وڈے انہاں دے نکاح پڑھاندے رہے, انہاں دے جنازے پڑھاندے رہے, انہاں نو تھیاں دیندے رہے نے, اور تھی مشرک نو دینا جائز نہیں ہے. اس طرح کر کے یہ بریلویوں کے مسلمان ہونے کا سچ بیان کر رہے ہیں اور اس حق کا اعلان کر رہے ہیں. اور یار ایک تو انہوں گل سمجھانا پیا کہ اے مسلمان نے, اے او مشرک نہیں جڑے دار اسلام چو خارج ہو جائے, اے فرق ہے. کلمہ گو مشرک یہ 15ویں صدی دی اصطلاح بنائی گئی. کہندے جی اے او مشرک نہیں جڑے اسلام تو خارج ہو جان. پھر تھلوں بولے استاد جی او کیڑا مشرک ہوندا ہے جڑا مشرک بھی ہوئے تے اسلام تو خارج بھی نہ ہوئے. پھر اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ لیپا تھوپی کی اور گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ 15ویں صدی کی اصطلاح ہے کہ کلمہ گو مشرک کہا جاتا ہے, یعنی کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان کی یتیم العلمی دیکھیں کہ ایک شخص کو یہ مشرک بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ تمام آیات قرآن کی جو شرک کے حوالے سے نازل ہوئی اس پر چسپا بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا, اس سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دے گا. یہ آیت بھی اس کے اوپر چسپا کر رہے ہیں. اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے, اے او مشرک نہیں جڑے اسلام تو نکل جان. تے تھلوں اگلے نے چنڈ ماری, اے کیڑا مشرک ہوندا ہے جڑا اسلام چوں نہ نکلے. پھر آگے اس نے گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی. مشرک کیڑا ہے دسو نا مسلماناں دے وچ؟ جیڑا مشکل کشا سمجھدا پیر علی اجویری نو. علی اجویری نو مشکل کشا منن والے جڑے بریلوی نے اے کافر نہیں, اے مسلمان نے, ہو جائے گی. آگے دیکھیں اس نے کہا کہ جو علی حجویری کو مشکل کشا سمجھتے ہیں کیا وہ مشرک نہیں؟ اس نے کہا نہیں مشرک نہیں ہے. یہ جو مولا علی کو یا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں یہ مشرک نہیں ہے. اور اس نے کہا کیا ان کے پیچھے جماعت ہو جائے گی؟ اس نے کہا بالکل ہو جائے گی. اب تک آپ کے کان کیا سنتے رہے؟ یہ جی جو علی کو مشکل کشا کہے کافر ہے, مشرک ہے. جو رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارے مشرک ہے. جو مزار پر جائے وہ مشرک ہے. جو قبر کے سامنے کھڑا ہو وہ مشرک ہے. اسی طرح جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانے وہ مشرک ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے اگرچہ اللہ کی عطا سے مانے وہ بھی مشرک ہے. اسی طرح جو روزی کی کشائش کو مانے کہ جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ دعا کریں گے یا وہ عطا فرمائیں گے تو میری روزی کشادہ ہو جائے گی اگرچہ اللہ کی عطا سے کریں گے, یہ بھی کہنے والا مشرک ہے. اس طرح دیگر انہوں نے فتوے منہ بھر بھر کر لگائے اور شرک کے فتاوا لگائے, کفر کے فتاوا لگائے. لیکن آج یہ دو مناظر یہ ان کے عام بندے نہیں, ان کی زندگیاں لگ گئی ہیں مناظروں میں, ان کی زندگیاں لگ گئی ہیں بریلویوں سے بحث کرتے ہوئے, بریلویوں کو مشرک ثابت کرتے ہوئے. لیکن آج یہ آ کر یہ بات مان گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی مشرک نہیں ہے. اسلام نے مشرک دا لفظ کنہ واسطے استعمال کیتا ہے؟
جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس نے کیا کہا؟ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے شرک کی جو ہے وہ ایک اجمالی جو ہے وہ ڈیفینیشن اس انداز سے کی جس کو ہم مانتے ہیں کہ بھائی کسی کو الہ مان لینا، کسی کو خدا مان لینا، کسی کو عبادت کے لائق مان لینا، یہ شرک ہوتا ہے اور اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یا تو اللہ کی ذات میں اس کو شریک کر لے یا اللہ کی صفات میں اس کو شریک کر لے۔ اس انداز کا جو بندہ ہوگا، اس انداز کا عقیدہ رکھنے والا جو ہوگا وہ مشرک ہوگا۔ لیکن یہ اس سے پہلے ہم ان کو شرک کی تعریفیں سمجھا سمجھا کر مناظروں میں ان سے تعریفیں پوچھ کر، ان سے لکھوا کر کہ بھائی سب سے پہلے تم شرک کی تعریف لکھو، سب سے پہلے تم شرک کی تعریف بتاؤ، آؤ ہم سے شرک کی تعریف کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کر لو، مناظرہ کر لو، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق شرک کی تعریف ہوگی اس کے مطابق ان تمام افعال کو جانچ لیتے ہیں۔ اور یہ اس بات کے اوپر نہیں آتے تھے، نہ شرک کی تعریف اس انداز سے کرتے تھے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ آج یہ بندہ اتنے عرصے بعد یہ مانا کہ مشرک اس بندے کے اوپر لفظ صادق آئے گا جو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانے۔ اور پھر آگے اس نے کیا بات کی؟ 6 صدیاں بیت اللہ تے مسجد نبوی دے امام خاص ٹپیکلی بریلوی عقیدے دے رہے ہیں۔ کنیاں صدیاں؟ 6 صدیاں۔ جو بریلویاں دے عقیدے نے نا، انہاں تو بھی تڑکے والے، انہاں تو بھی اگے وہ نقش بندی نے ترکی۔ 6 صدیاں بیت اللہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ ٹپیکل بریلوی رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں کتنا عرصہ پہلے، اور یہ تو اس نے کم بتایا ہے، 1400 سال سے الحمدللہ جو اہل سنت کے عقائد ہیں وہ وہی ہیں جو آج سنی بریلوی رکھتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا اعتراف برملا کر رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے جو علماء تھے، جو ائمہ حضرات تھے، وہ بریلویوں والے عقیدے ہی رکھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے دوبارہ سے فتح مکہ کر کے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے عصر نو انہوں نے فتح کی اور مکے اور مدینے کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ پہلی جو فتح مکہ ہوئی تھی وہ تو مشرکین سے ہوئی تھی، کفار سے ہوئی تھی۔ دوسری دفعہ جو فتح مکہ ہوئی ہے وہ مسلمانوں سے ہوئی ہے، کفار سے نہیں ہوئی۔ تو اب سمجھ جائیں کہ وہ کن کے پاس گئی ہوگی، یہ ہر ذی شعور بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر اپنے ہم منہ سے بیان کرتے بلکہ کرتے آ رہے ہیں، اور کر کے مسلمانوں کو سمجھا کے اوے خدا را سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اوے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ یہ باتیں ہم بتا کر سمجھا کر، لیکن عوام جو ہے وہ نہیں سمجھتی تھی، بار بھاگ کر جو ہے وہ دیوبندیوں کی جھولی میں جا کے بیٹھتی تھی، وہابیوں کی جھولی میں جا کے بیٹھتی تھی کہ یہ بڑے توحید پرست ہیں، یہی تو ہیں وہ جو توحید والے ہیں۔ بریلوی جو ہیں وہ تو مشرک ٹھہرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج انہی دشمنوں کی گواہیاں آ گئی کہ بریلوی جو ہیں وہ توحید پر ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں۔ تو وہ میرے بھولے بھالے سنی جو بھٹک گئے تھے اور بھٹک کر غیروں کے پاس جا بیٹھے تھے، میں ان کو دعوت عام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دوبارہ اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہو جائیں، کہ یہی وہ راہ ہدایت والی جماعت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا رستہ ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا رستہ ہے۔ اب ان کتابوں کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑی ان کو جھلک دکھاتے ہیں اور ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کانٹ کیے ہوئے ہیں، تمہارے بڑوں نے منہ بھر کر سنی مسلمانوں کو، بریلویوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ ان کا امام ہے اسماعیل دہلوی، جس کو یہ شہید بھی کہتے ہیں، اور بھی بڑے القابات لگاتے ہیں۔ یہ وہابیوں کا بھی مسلم ہے، یعنی اہل حدیث کا بھی مسلم ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں عمر صدیق کا بھی مسلم ہے، اور عبد الواحد قریشی دیوبندی کا بھی مسلم ہے۔ یہ ان دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی۔ یہ اپنی کتاب تقویت الایمان، پہلا باب توحید اور شرک کا بیان، صفحہ نمبر 24، اس کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ پہلا باب توحید اور شرک کے بیان میں اول سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب ہے۔ یہاں پر دیکھیں تقویت الایمان کے پہلے باب میں جب یہ شروع ہی ہوا تو اس نے یہ کہا کہ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے
اور توحید نایاب ہے، یعنی توحید آپ کو کم ملے گی، توحید آپ کو نایاب ملے گی، جبکہ شرک آپ کو عام ملے گا۔ یعنی ہر 10 بندوں میں ایک بندہ جو ہے وہ توحید پر ہوگا اور 9 بندے شرک پر ہوں گے، یا اکثریت جو ہے وہ شرک پر ہوگی، 4 بندے توحید پر، 6 بندے شرک پر، 7 بندے جو ہے وہ شرک پر، 3 بندے توحید پر، اس انداز سے ملیں گے۔ تو بھائی یہ شرک کس طرح پھیل رہا ہے؟ یہ سنیوں کے اوپر شرک کے فتوے لگا کر اس طرح پھیل رہا ہے، یہ ابھی ابتدا ہے، آگے دیکھیں۔ اسی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 32 پر اسماعیل دہلوی کیا لکھتا ہے؟ روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کر دینا، فتح و شکست دینی، اقبال و ادبار دینا، مرادیں پوری کرنی، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء اور اولیاء کی، پیر و شہید کی، بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نظر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو اشراک فی التصرف کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ایسا تصرف ثابت کرنا محض شرک ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، یا یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں اس بندے نے گنوائی، کیا یہ سنیوں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا وہ یہ نہیں تصور کرتے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرم فرما دیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرم فرماتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کرم فرماتے ہیں، وہ ہماری بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ آپ کوڑ والے کو، مادرزاد نابینا کو اور مردے تک کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ، کیا لوگ ان کے پاس یہ مرض لے کر نہیں جاتے ہوں گے اور یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ جی آپ ہماری اس حوالے سے مشکل کشائی کریں، ہمارے اس نابینا کو بینا کر دیں، ہمارے اس کوڑ والے کو، اس برس والے کو، کہ جس کی دوائی آج کی بھی سائنس کے پاس نہیں آئی، اس کو بھی شفا یاب کر دیں، اور مردہ زندہ کرنے کی دوائی تو کبھی بھی آ سکتی نہیں ہے۔ یہ سائنس جتنا مرضی زور لگا لے، مردہ کبھی زندہ نہیں کر سکے گی۔ تو اس حوالے سے بھی وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آتے ہوں گے۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توحید پھیلانے کے لیے بھیجا تھا یا شرک پھیلانے کے لیے؟ معاذ اللہ۔ اور مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقتیں دے کر کیا وہ یہ فرمائے گا کہ میرے بندے جب تجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئیں گے، مشکل کشائی کے لیے آئیں گے، تجھ سے یہ فریاد کریں گے تو وہ مشرک ہو جائیں گے، اس لیے میں تجھے معجزات دے رہا ہوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات اسی لیے دیے تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں، ان سے یہ معجزہ طلب کر کے، ان سے اپنے بیماروں کو شفایاب کروا کے، اپنے مردوں کو زندہ کروا کے، اپنے کوڑیوں کو صحیح کروا کے، اپنے نابیناؤں کو بینا کروا کے وہ اللہ پر ایمان لے آئیں کہ اگر اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی اتنی طاقتوں والا ہے تو وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہوگا، وہ اللہ جو ہے کتنی قدرتوں کا مالک ہوگا، جس کا نبی اتنی شانوں کا مالک ہے۔ تو اس انداز سے اللہ نے اپنی توحید کو عام کیا، نہ کہ معاذ اللہ تقویت الایمان کے بقول اور اسماعیل دہلوی کے بقول شرک کو عام کیا۔ اور آگے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے خواہ اس طرح مانے کہ ان کو یہ طاقتیں خود بخود ہیں، یعنی روزی میں کشائش کرنا اور بلاؤں کو ٹالنا اور اسی طرح جو ہے وہ مرض کو دور کرنا، یہ ساری جو طاقتیں ہیں یہ ان کو خود بخود ہیں، اس طرح بھی شرک ہوگا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ فلاں بندہ فلاں کام اپنی مرضی سے کر لیتا ہے، اس میں اللہ کی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا، ہم اس کو مشرک کہتے ہیں، اور بغیر تردد کے، بغیر شک و شبہ کے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس نے جو اگلی بات کی، اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے دیے سے ہیں، وہ بھی مشرک ہے اور یہ بھی شرک ہے۔ مجھے بتائیں، کیا سنی ان تمام طاقتوں کو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، قطب الاقطاب کو بھی، اغیاث کو بھی، تمام اولیاء کو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں؟ تو اس نے کہا پھر بھی یہ شرک ہوگا۔
تو مجھے بتاؤ اس نے سنی بریلویوں کو مشرک کہا یا نہیں کہا؟ یہ ان کا اپنا معتمد بزرگ ہے اسماعیل دہلوی، یہ کوئی للو پنجو، یہ کوئی گلی کا مولوی، یہ مسجد کا کوئی امام یا ملا ان کا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ مائی باپ ہے جس نے پاک و ہند کے اندر ان لوگوں کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے اور اپنی کتاب میں یہ منہ بھر بھر کے مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے۔ اور اسی تقویت الایمان کے اندر جو اس نے شرک کے فتوے لگائے ہیں، اس کے حوالے سے اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا مسلمہ بزرگ، اور آپ نے عبدالواحد قریشی سے کئی دفعہ حکیم الامت کے نام سے اس کے القابات سنے ہوں گے، اس اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ اس کے صفحہ نمبر 83 کے اوپر یہ بات لکھ رہا ہے کہ تقویت الایمان جب اسماعیل دہلوی نے لکھی تو اس نے مولویوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا، یعنی اسماعیل دہلوی نے کہا میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ بعض جگہ تشدد ہو گیا، شدت کے ساتھ میں نے کام لیا ہے کہ شرک خفی کو شرک جلی کر دیا۔ تو یہاں سے بھی اس بندے کی بددیانتی پتہ لگ رہی ہے اور ان کے بڑے کی بددیانتی، اور دیکھو خود ہی منہ سے جس طرح یہ عبدالواحد قریشی اور عمر صدیق اپنے منہ سے سچ کا اقرار کر رہا ہے، اسی طرح ان کا باپ بھی اپنے سچ کا اقرار کر کے گیا کہ بھائی مجھ سے جو ہے یہ شدت ہو گئی ہے کہ میں نے جو شرک خفی تھا یعنی جو شرک نہیں تھا اس کو بھی میں نے شرک لکھ دیا، یعنی جن وجوہ سے بندہ مشرک نہیں ہوتا تھا میں نے ان وجوہ سے بھی مسلمان کو مشرک قرار دے دیا، بریلوی کو مشرک قرار دے دیا۔ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا امام خلیل احمد نمبیٹوی اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اس خلیل احمد نمبیٹوی اس دیوبندیوں کے امام کی عقل دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ علم شیطان اور ملک الموت کے لیے مانے تو شرک نہیں ہے، اور اگر یہی علم بالکل یہی علم رسول اللہ کے لیے مانے تو یہ شرک لازم آئے گا۔ اور مجھے بتائیں سنی مسلمان، بریلوی مسلمان حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور کیسا علم مانتے ہیں؟ ایسا علم مانتے ہیں کہ مخلوق میں اتنا علم کسی کے پاس نہیں، نہ ملک الموت کے پاس نہ شیطان کے پاس۔ تو اب جو شخص رسول اللہ کے لیے ملک الموت اور شیطان کے برابر علم بھی مانے وہ بھی مشرک ہے، تو مجھے بتائیں ان کے نزدیک بریلوی کتنے بڑے مشرک ہوں گے کہ جو ملک الموت اور شیطان سے بھی زیادہ علم رسول اللہ کے لیے مان رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ شرک کا فتویٰ ان پر لازم آیا یا نہیں آیا؟ یہ کہتے ہیں مجھے اپنے اکابر کے نظر نہیں آئے، اوے انے یہ دیکھنا یہ تیرے بڑوں نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ جی شرک لازم آئے گا، اور جس کے عقیدے سے شرک لازم آئے وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، سچا پکا توحیدی ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے؟ اوے کچھ تو عقل کرو۔ اب لیں جی دیوبندیوں کا فتاویٰ، فتاویٰ دار العلوم دیوبند، اس کی جلد اول ہے صفحہ نمبر 212 پر جواب کیا جی دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر جاننا مشرکانہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے، اور یا دستگیر بھی۔ اگر دستگیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کلمہ کہنا جائز ہے، اور اگر غیر اللہ مراد ہے تو جو مراد ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اس کی آواز کو سنے گا اور مدد کو پہنچے گا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں فتاویٰ دار العلوم دیوبند میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر ناظر جانے، اور بیچ میں اپنی طرف سے ایڈیشن یہ کر دیا کہ اللہ کی طرح، تاکہ کوئی اعتراض کرے تو ہم یہ کہیں دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا اللہ کی طرح، حالانکہ یہ مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر ناظر جاننے پر جو کہ مسلمانوں کا، سنیوں کا، بریلویوں کا عقیدہ ہے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اسی طرح یا رسول اللہ کہنے کو بھی یہ شرک قرار دیتے ہیں، اس کو مشرکانہ عقیدہ کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جتنے بھی یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے نزدیک مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یا یہ کہیں کہ جی یہ تو شرک تو ہے لیکن بندہ مشرک نہیں ہوگا؟ اور بھائی یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، کسی عاقل کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اب اس کے بعد آ جائیں دیوبندیوں وہابیوں کا پھر سے مشترکہ باپ، مشترکہ ان کا امام
محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے ان سب کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. یعنی اصلاً جو یہ لوگ ہیں یہ وہابیہ ہی ہیں، یعنی دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، یہ اصلاً اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ہی اولاد ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے وہابیہ کہلاتے ہیں. لیکن وہابی اور دیوبندی کا آپس میں کیا معاملہ ہوا کہ دیوبندی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کے مقلد نہیں. لیکن ان کا کارورا ملتا ہے، ان کے عقائد اس اعتبار سے ملتے ہیں. اور وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس قوم کو اللہ کی بدترین قوم پایا. وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کی طرف کہ جو نازل ہوئی تھی کافروں کے لیے ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو مسلمانوں پر چسپا کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہی روش دیوبندیوں کے اندر بھی ہے، وہابیوں کے اندر بھی ہے. تو یہاں پر کتاب التوحید میں ان کا باپ محمد بن عبد الوہاب نجدی شرک کے نشے میں، کہ شرک جو ہے وہ کسی طرح میں نے مسلمانوں کے اندر گھسانا ہے اور ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا ہے، اس نشے کے اندر بدمست ہو کر وہ کتاب التوحید میں کتنی غلیظ عبارت لکھ رہا ہے. اور اس نے سورہ آراف کی آیت نمبر 189 اور 190 کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی روایت کا سہارا لیا جو کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ کتنی غلیظ بات لکھی. کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد جب حضرت حوا دوبارہ حاملہ ہوئیں تو ابلیس پھر آیا اور انہیں گزشتہ باتیں یاد دلا کر اپنی بات دہرائی کہ اب اس کا نام عبد الحارث رکھنا. اس مرتبہ بچے کی محبت سے مجبور ہو کر انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا. ارشاد باری تعالی ہے جعلا لہ شرکاء فی ما آتاہما، کہ یہی معنی ہے کہ انہوں نے عبد الحارث نام رکھ کر اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا. مجھے بتائیں جن کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم بھی معاذ اللہ شرک کے مرتکب ہوں، حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شرک کی مرتکب ہوں، مجھے بتاؤ میں اور آپ، ہم مسلمان ان کے نزدیک کس طرح شرک سے جو ہے وہ پاک ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آخری حوالہ انہی دیوبندیوں کا امام غلام اللہ خان راولپنڈی کا یہ دیوبندی ہے، اور یہ ان کا بڑا ہے، ان کا معتمد عالم ہے، شیخ الحدیث ہے. وہ اپنی کتاب جواہر القرآن کے صفحہ نمبر 77 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ اس نے اس صفحے کے اوپر کئی کتابوں کا ذکر کر کے پھر آگے لکھتا ہے ان سب کتابوں میں ایسے اعتقاد والے کو کافر کہا گیا ہے اور ہر سے امام اس پر متفق ہیں. قرآن مجید کی 50 سورتوں میں یہ مسئلہ موجود ہے اور 1000 حدیث تو صرف بخاری شریف میں شاہد ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے شرک ہے. اب یہاں پر دیکھیں اسی روش پر چلتے ہوئے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی، بخاری شریف میں تعلیقاً 6930 روایت کے تعلیق کے طور پر امام بخاری لے کر آئے. یہ خوارج جو ہے یہ سب سے گندی قوم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشرکوں کے حق میں آیات نازل ہوئی تھی یہ ان کے پاس جا کر ان آیات کو جو ہے مسلمانوں کے اوپر چسپا کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ان سے مشرک قرار دے دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی غلام اللہ خان وہ 50 جو آیتیں گنوار ہے یہ اسی طرز پر ہیں جس طرز پر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی نشانی بیان کی. اسی طرح کہتے ہیں 1000 حدیثیں ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ جی کوئی کسی کو دور سے پکارے اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ دور سے میری آواز سنتا ہے تو یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایک سری حدیث پاک یہ نکال کر لاؤ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ جو مسلمان کسی کو پکارے اور اس طور پر پکارے کہ وہ اللہ کی عطا سے اس کی مدد کرے گا یا اللہ کی عطا سے دور سے بھی اس بات کو سن لے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا. کوئی ایک سری ان الفاظ سے کہ جس میں یہ واضح حکم ہو یہ نکال کر دکھاؤ، تم مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے. کبھی بھی اس طرح کی سری الفاظ میں حدیث پاک نہیں نکال سکو گے، اور جن احادیث کو تم دلیل کے طور پر لاؤ گے وہ اسی انداز سے ہوں گی جن میں مشرکوں کی بات ہوگی، کافروں کی بات ہوگی، اور تم اس کے معانی کو تروڑ مروڑ کر مسلمانوں کے اوپر چسپا کرو گے. حالانکہ احادیث کے ذخیرے میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر جلوہ فرما ہو کر آپ نے یا ساریہ الجبل فرمایا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کو لے لو، پہاڑ کو اپنے پشت کے پیچھے رکھ لو تاکہ جو ہے تم دشمنوں پر حاوی ہو جاؤ. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا یہ ارادہ نہیں کیا، کیا یہ اعتقاد نہیں رکھا کہ میری آواز حضرت ساریہ سن لیں گے دور سے بھی؟ اور حضرت ساریہ نے کیا وہ دور کی آواز نہیں سنی؟
بالکل سنی، تو مجھے بتاؤ کیا اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اسی طرح دیگر اور بھی کئی روایات جن میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات وہ شرک نہیں ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ ان باتوں کو کہ جو باتیں شرک نہیں ہیں ان کو شرک قرار دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں اب جو مسلمان اس شرک والی بات کا حامل ہوگا، اس بات کا اعتقاد رکھنے والا ہوگا، وہ مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کے بقول بالکل ہوگا۔ آگے لکھتا ہے تعلیم الدین، یعنی یہ بھی کتاب کا نام ہے، مولانا اشرف صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے شرک ہے۔ اب میں یہاں پر پھر کہوں گا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ حضرت عمر فاروق اعظم نے یا ساریہ جب کہا تو اس نیت سے پکارا تھا یا نہیں پکارا تھا کہ ساریہ کو میری آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ کیا اعتقاد رکھا تھا؟ کیا آپ لغو کلام کر رہے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ کیا فضول کلام کر رہے تھے امیر المومنین؟ نہیں، بلکہ آپ کو پتا تھا کہ میری یہ آواز اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچائے گا اور وہ یہ آواز سنیں گے اور وہ میرے اس مشورے پر عمل کر کے مخالفین پر غالب آ جائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ کیا ان کے اس فتوے کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم بھی مشرک ہوئے یا نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان لوگوں نے تو عمر فاروق اعظم کو بھی نہیں چھوڑا، تو ماؤ شما کس کھاتے میں؟ پھر آگے اور کئی کتابوں کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر یا خواجہ شمس الدین، یعنی کوئی شخص جو ہے عبد القادر جیلانی کو پکارے یا حضرت خواجہ شمس الدین کو پکارے، شرک و کفر است، یہ شرک اور کفر ہے۔ اب دیکھیں غلام اللہ خان نے آگے نوٹ کے طور پر کیا بات لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں عبد الواحد قریشی ذرا دل کو تھام لو، اپنی سیٹ کو پکڑ لو، تمہیں جو ہے وہ اچھا خاصا دورہ پڑنے والا ہے اور غش کھا کر تم گرنے والے ہو۔ تم جو بڑا ادعا کرتے ہو نا ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم بڑے توحید پرست ہیں، ذرا غلام اللہ خان کا چماٹ دیکھو جو تمہارے منہ پہ اس نے ماری ہے، وہ سنو کیا لکھتا ہے۔ ایسے عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر جو انہیں کافر و مشرک نہ کہے وہ بھی ایسا ہی کافر ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں عبد الواحد قریشی سے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ سنی بریلوی جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں اللہ کی عطا سے وہ دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں؟ کیا تجھے یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں پتا؟ اسی طرح حاضر و ناظر والا عقیدہ بریلویوں کا تجھے نہیں پتا؟ علم غیب والا عقیدہ بریلویوں کا تجھے نہیں پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عالم الخلق ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، یہ بریلویوں کا عقیدہ تجھے نہیں پتا؟ اسی طرح شیطان کا علم جو ہے وہ رسول اللہ سے کم ہے، برابر تو کیا کم ہے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں کیا تجھے نہیں پتا تھی؟ غلام اللہ خان کہتا ہے جو ان کے ان باتوں پر مطلع ہو کر ان کو کافر و مشرک نہ جانے وہ بھی ایسا ہی کافر ہے۔ تو ان باتوں کو جاننے کے باوجود تو نے ہمیں مشرک نہیں کہا، تو غلام اللہ خان کے فتوے کے مطابق کافر ہوا۔ تو یہ فتویٰ یہ تمہاری ہی جوتی ہے، تمہاری بوتھی ہے، ذرا قبول کر لو۔ تو یہ وہ چند دانے تھے جو ان کی دیگ میں سے ہم نے پیش کیے ہیں۔ یہ اگر ہمیں مزید چھیڑیں گے تو ہم ان کے بڑوں کے مزید کانٹ نکال کر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ دیکھو ان کی تضاد بیانیاں چیک کرو، ان کا شرک کا نشہ چیک کرو، ان کو نشہ کتنا ہے شرک کا۔ نہ یہ انبیاء کو معاف کرتے ہیں، نہ یہ صحابہ کو شرک سے معاف کرتے ہیں، نہ یہ اولیاء کو شرک سے معاف کرتے ہیں، نہ یہ عام مسلمانوں کو شرک سے معاف کرتے ہیں۔ اور ان کا بڑا کتاب شروع اس بات سے کر رہا ہے کہ شرک عام ہو گیا ہے اور توحید بڑی نایاب ہو گئی ہے۔ ہم یہی کہیں گے وہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدمزموں سے بچتے رہنے کی، اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔